बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता बहुत खौफनाक और पुरस्रार लग रहा था। मैं खौफजदा होती इधर उधर देखती आगे बढ़ती जा रही थी। रात गहरी हो गई थी। रो रो कर मेरे गालों पर आंसू के निशान पड़ चुके थे। मैं कभी दुपट्टा संभालती और कभी खुद को। अंधेरे और सन्नाटे में कुछ देर बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती तो मेरा दिल उबल कर बाहर आ जाता। मैं खौफजदा होकर देखती, आगे मोहतात होकर बढ़ती जा रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई और तेज़ तेज़ चलने लगी। मेरी सांस फूल चुकी थी, लेकिन मैंने कहीं पे भी रुककर अपनी सांसों को बहाल करने का रिस्क नहीं लिया। मुझे मुसलसल पीछे किसी के आने की आवाज़ें आ रही थी। मैं मुड़कर देखती तो इतने अंधेरे में बस एक होला सा ही नजर आ रहा था। हमारा फासला बहुत कम रह गया था और करीब था कि वो बिल्कुल मेरे सर पर आ पहुंच जाता। मुझे सामने कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ मिली जुली आवाज़ें थी, साथ कुछ बैंड और मौसीकी की आवाज़ थी। मुझे तो जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। मैं तेज़ी से उस तरफ बढ़ी तो सामने एक शादी का मंजर नजर आया। ये किसकी बारात जा रही थी? मैंने इतने लोगों को देखकर सुख का सांस लिया और एक बार एहतियातन पीछे मुड़कर देखा तो शुक्र है वो जो कोई भी था अब वापस जा रहा था। शायद सामने इतने लोगों को देखकर खौफजदा हो गए थे और मैं इस बारात की खुशियों और रंगीनियों को महसूस करने के लिए इसमें शामिल हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। ये बारात मेरे लिए गम और खौफ का सामान बन जाएगी। अगर जो पता होता तो मैं कभी ये गलती ना करती। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब जानने के लिए आपको शुरू से मेरी कहानी सुनना होगी। मेरा नाम बिस्मा है। मैं अभी सिर्फ 21 साल की एक जवान लड़की हूँ। ये 21 साल मैंने किस तरह कांटों पर गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। घर में मेरी हैसियत एक फालतू सामान की जैसी है, लेकिन काम करने के लिए सब मुझे ही पुकारते थे। मेरी हैसियत को कोई तस्लीम नहीं करता था, ना तो मेरे छोटे बहन भाई, ना ही मेरे माँ बाप। इसकी भी एक वजह थी जो उनके नज़दीक तो बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह मुझे मुजरिम बना गई थी। मेरे पैदा होते ही कुछ अंदरूनी पेचीदगियों के बायस मेरी माँ चल बसी थी और उस दिन से मुझे मनहूस का लक़ब दे दिया गया था। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी जो शादी के 5 साल के बाद पैदा हुई थी। लेकिन मेरी पैदाइश के दौरान मेरी माँ का सारा वक्त बहुत मुश्किल में गुजरा था और डॉक्टर ने ज़िंदगी के बहुत कम चांसेस बताए थे। और वही हुआ जिसका डर था। मुझे जन्म देकर मेरी अपनी माँ आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मेरे बाप को मेरे आने की जितनी खुशी थी वो सब मिट्टी में मिल गई। अब्बू ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा और कई दिन तक मुझे ना तो अपनी गोद में उठाया, ना ही प्यार किया। मेरी दादी रोते हुए बड़बड़ाते हुए मुझे संभालती। मैं गंदी मुंदी या तो इधर उधर पड़ी रहती या भूख से बिलखती रहती। दादी को तो तरस आता तो वो दूध दे ही देती, वरना किसी को मेरी फिक्र या परवाह ही नहीं थी। अब्बू तो अम्मी के गम में डूबे हुए थे क्योंकि उनकी प्यारी शरीक हयात एकदम से उनका हाथ छोड़कर चली गई। वो महीनों इस सदमे से बाहर ना निकले। लेकिन दादी को एक इजाफी जिम्मेदारी जब संभालनी पड़ी तो दादी का मूड हर वक्त खराब रहने लगा। वो आए दिन बहाने से अब्बू को सुनाती रहती। मेरे ननियाल में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे साथ लेकर जाता या मेरी परवरिश करता। नाना नानी का तो बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। ननियाल के नाम पर सिर्फ मामू और मामी ही थे। जो कुछ अरसा तो इसी तरह रोते पीटते गुजर गया। फिर दादी ने अब्बू के ऊपर दूसरी शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। इससे पहले भी जब अम्मी अब्बू की औलाद नहीं हो रही थी तब भी दादी ने अब्बू को बहुत इसरार करके मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब्बू ने दूसरी शादी की हामी नहीं भरी थी। और अब अम्मी के जाने के बाद तो ये घर की ज़रूरत बन चुकी थी। अब्बू की हाँ करते ही दादी ने झट एक खातून का इंतखाब किया। दादी के दूर परे की रिश्तेदार की बेटी थी। जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी तरह तरह की अदाओं से दूसरे का दिल मोह लेने का हुनर आता था। अभी तक गैर शादीशुदा थी। अब्बू के हाँ करते ही दादी ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और चंद दिनों में ही आंटी नुदरत को ब्याह कर घर ले आई। आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अदाओं का जाल बिछाकर अब्बू को ऐसे अपने काबू में किया कि अब्बू तो किसी और की तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहे थे। वो आंटी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कोई और दिखाई ही नहीं देता था। दादी अक्सर अपने इस फैसले पर पछताती के हाथ मलती, लेकिन अब क्या हो सकता था। आंटी नुदरत ने आकर मेरी जिम्मेदारी नहीं संभाली, बल्कि मेरी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं किया। मैं तो अभी बस 6 माह की थी,
दादी ही मेरी देखभाल करती थी और कभी कभी वो भी उकता जाती तो बिल्कुल मेरी तरफ से बेनियाज हो जाती। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मैं इसी तरह रुल रुल कर बड़ी होती रही। वक्त के साथ साथ मैं सौतेली माँ के भी 3 बच्चे पैदा हो गए। वो उन्हीं में लगी रहती। शाम को अब्बू के आने से पहले तैयार होकर बैठ जाती और अब्बू उनको इस तरह देखकर निहाल हो जाते। मैं अब्बू की तरफ तरसती हुई निगाहों से देखती कि शायद वो कभी मेरी तरफ भी मुतवज्जे हों, लेकिन उन्हें आंटी नुसरत और उनके बच्चों से फुर्सत मिलती तो वो मेरी तरफ देखते। मैं बहुत कम, कहीं महीनों बाद ऐसा होता कि अब्बू को मैं नजर आती, वरना उनके लिए उनके वही 3 बच्चे थे जो आंटी नुसरत में से थे। आंटी ने बहुत छोटी उम्र में ही मुझे घर के कामों में उलझा दिया था। मुझे पढ़ने का शौक तो था, लेकिन आंटी मुझे पढ़ने नहीं देती थी। मैं जब किताबें खोलकर बैठती तो वो बहाने से घर के किसी न किसी काम में मुझे मसरूफ कर लेती। दादी ये सब देखती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद आंटी नुसरत की मोहताज थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ आंटी का ही राज था और अब्बू पर उनका मुकम्मल कंट्रोल था। यूं ही वक्त का पहिया घूमता रहा और मैं 21 साल की हो गई। रोते पीटते मैंने FA भी कर लिया। सारा दिन घर के काम करती रहती और रात को जब बिस्तर पर लेटती तो जिस्म दर्द करता। इस पर भी आंटी नुसरत अक्सर मुझे बातें सुनाती रहती। कभी कभार तो एक आध थप्पड़ मारने से भी गुरेज ना करती। मैं चुपचाप सहमी हुई वहाँ से हट जाती। मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त करने पर मजबूर थी क्योंकि मुझे अब्बू की सपोर्ट हासिल नहीं थी। दादी ने अब्बू को बहुत बार मेरी तरफ से जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन अब्बू को न जाने क्या हो गया था। वो दादी की बात भी नहीं सुनते थे। अब दादी ने घर में अब्बू से मेरी शादी का तस्करा शुरू कर दिया और वो बस यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दी जाए ताकि मैं यहाँ से रुखसत होकर किसी अच्छी जगह पर जाकर अपनी ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार सकूं। दादी को अक्सर अब अपनी भी ज़्यादतियों का एहसास होता तो वो मुझसे माफ़ी मांग लेती, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं थी, इसीलिए मैंने उनको खुले दिल से माफ़ कर दिया था। मेरी एक ही फुप्पी थी जो अक्सर आ जाती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि मेरी अम्मी उनकी दोस्त थी। वो अक्सर अम्मी को भी याद करके आंसू बहाती और मुझे कहती कि तुम हूबहू अपनी माँ की कॉपी हो। पप्पू ने अपने बेटे ज़हीर के लिए दादी के सामने मेरा रिश्ता दिया और कहा कि बिस्मा को मेरी बहू बना दे। दादी तो इस बात से बहुत खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बिस्मा के बाप से बात करके तुझे बताऊंगी। पप्पी ने बेहद इसरार किया था और मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। दादी ने उनकी पूरी तरह तसल्ली की और कहा कि हमें भला अपने ज़हीर से बढ़कर और कौन दामाद मिलेगा। घर का लड़का है, देखा भाला है, तो फिक्र ना कर, मैं उसे मना लूँगी। लेकिन दादी की यह खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई थी। जब दादी ने अब्बू से मेरे रिश्ते के लिए बात की तो अब्बू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और नुसरत आंटी के भाई के बेटे के लिए रिश्ता पेश कर दिया और कहा कि उन्होंने बहुत अरसे से बिस्मा के लिए कहा हुआ था, लेकिन मैं चाहता था कि ये थोड़ी बड़ी हो जाए और जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो जाए, तभी इसकी शादी करूँगा। अब्बू की बात सुनकर दादी तो शशतर रह गई और मैं तो हैरत से गुंग रह गई, क्योंकि नुसरत आंटी के भाई का बेटा पागल था, कोई काम काज नहीं करता था। वो दिमागी तौर पर काफ़ी कमज़ोर था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो दिमागी तौर पर एक बच्चा था। ना तो वो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे कोई काम काज करना आता था। वो अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए, अपने बहुत से कामों के लिए दूसरों का मोहताज था और अब्बू मुझे ऐसे शख्स के हाथों में सौंपना चाहते थे जिसे खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती थी, तो वो मेरी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था। अब्बू के इस रवैये से मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया था। मैं तो पहली बार दादी के आगे फूट फूट कर रो पड़ी और दादी से हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की कि खुदा का वास्ता है कि अब्बू को किसी तरह मना करे, मैं वहाँ पर शादी नहीं कर सकती। पहले ही सारी ज़िंदगी इस जहन्नुम में गुजारी है और अब वहाँ पर न जाने मेरे साथ क्या सलूक हो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अब्बू को किसी तरीके से इस रिश्ते से मना कर दें। दादी खुद भी मेरे साथ रो पड़ी, तहम उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो किसी भी तरह से मेरा रिश्ता वहाँ नहीं होने देंगी, वो अब्बू को मना लेंगी। दादी ने अब्बू से 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अब्बू ने दादी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और फिर एक दिन कुछ सामान, कपड़े और ज्वेलरी वगैरह लेकर आ गए और कहने लगे कि इस जुम्मे बिस्मा का निकाह है, मैंने उसे सादगी से रुखसत कर देना है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, आप भी करीबी लोगों को जुम्मे के बाद निकाह की दावत दे दें। मैं और दादी फटी फटी निगाहों से अब्बू की तरफ देखते रहे, लेकिन अब्बू हमें नज़रअंदाज करते हुए चले गए। मैं निकाह का जोड़ा पकड़कर शिद्दत से रोने लगी। मेरी हालत देखकर दादी का दिल भी कट कर रह गया। दादी ने उसी वक्त पुप्पो को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई। पुप्पो भागी चली आई और आके अब्बू से खूब झगड़ा किया।
ابو کو ہر طرح سے رشتے سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو نے ان کی ایک نہ سنی اور پھپھو کو بھی ناراض کر کے بھیج دیا۔ میں اب اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ پہلے تو مجھے پھپھو کی طرف سے تھوڑی امید تھی کہ وہ ضرور نکاح روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اب ابو نے پھپھو کو بھی ناراض کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری تو کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے میں ان صورتحال میں مدد مانگ سکتی۔ یوں ہی روتے پیٹتے جمعے کا دن آ گیا، تاہم میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میں اپنی زندگی کو مزید جہنم نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے جیسے ہی مولوی صاحب نے مجھ سے رضامندی لینا چاہی تو میں نے بہت ہمت کر کے صاف طور پر ان کو نکاح کے لیے منع کر دیا۔ میرے انکار کرتے ہی آنٹی ندرت کا چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا اور وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ ابو نے کہا، بسمہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فوراً نکاح کے لیے ہاں کرو۔ لیکن میں نے اپنے انکار کو اقرار میں نہ بدلا۔ دادی کا چہرہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا، جیسے انہیں مجھ سے اس بہادری کی امید نہ تھی۔ میرے انکار کے بعد سارے مہمان ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ آنٹی ندرت نے اس کے بعد ابو کو بہت باتیں سنائی اور خوب جھگڑا کیا، پھر غصے سے جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ابو نے مجھے بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ میری مری ہوئی ماں کو بھی کوسنے لگے۔ بس ایک ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ میں چپ چاپ خاموشی سے سنتی رہی اور بے آواز آنسو بہاتی رہی، لیکن دل ہی دل میں اپنے اس فیصلے سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھی۔ نکاح والے واقعے کے بعد آنٹی ندرت کا رویہ اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اب بات پہ بات مجھے ڈانٹنے لگی تھی، بات بات پر مجھ سے یہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ میرے لیے کھانا اکثر ختم ہو جاتا، گھر میں کوئی بھی چیز آتی تو وہ مجھے نہ ملتی۔ آنٹی کے خراب رویے کو دادی بھی دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ اکثر اپنے حصے کے کھانے میں سے میرے لیے کھانا بچا دیتی۔ میں چپ چاپ یہ سب خاموشی سے سہ رہی تھی۔ ایک دن گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا جس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن آنٹی کی بھابھی اور بھائی آئے ہوئے تھے۔ آنٹی نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی۔ سارا کھانا میں نے اکیلی نے تیار کیا اور اس وقت تھکن اور گرمی کے باعث اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ دادی نے مجھے تھکا ہوا دیکھا تو میرے بالوں میں انگلیاں سہلانے لگیں اور نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ آنٹی کی تیز تیز بولنے کی آواز سے کھلی۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا تو دادی کو خود معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی اور آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنا اونچا کیوں چلا رہی ہیں؟ تو مجھے دیکھ کر آنٹی کہنے لگی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارے کیسی میسنی بن کر مجھ سے پوچھ رہی ہے، کتنی معصوم بن رہی ہے، بتا مجھے انگوٹھی کہاں ہے؟ آنٹی نے اس سے کہا تو میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، انگوٹھی؟ کون سی انگوٹھی؟ تو وہ کہنے لگی، وہی انگوٹھی جو میری بھابھی پہن کر آئی تھی اور انہوں نے ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر اتار کر رکھی تھی اور اس کے بعد وہاں سے ملی ہی نہیں۔ یقیناً وہ تم نے ہی اٹھائی ہے۔ شرافت سے واپس کر دو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، آنٹی نے نفرت اور غصے سے کہا۔ آنٹی کے اتنے بڑے الزام پر میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک کبھی چوری نہیں کی، میں نے تو کبھی چوری کھانا تک نہیں کھایا، تو انگوٹھی کیسے چرا سکتی ہوں؟ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ لیکن آنٹی نے میری ایک نہ سنی اور مسلسل مجھے انگوٹھی نکال کر لا دینے کا کہنے لگی۔ لیکن انگوٹھی میرے پاس ہوتی تو میں ان کو دیتی نا۔ میرے مسلسل انکار پر آنٹی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے ہی گھر کے دروازے پر بے بس اور بے امان کھڑی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر میں نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے بہت انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں وہاں سے خاموشی سے ایک طرف کو چل دی۔ میں نے سوچا کہ پھپھو کی طرف چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے تو پھپھو کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ سوچوں میں گم یوں ہی میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ آگے راستے میں بینڈ باجے کی آواز سن کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ شاید کسی کی بارات تھی۔ رنگ برنگے لباس پہنے عورتیں اور مرد بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بینڈ باجا اور شہنائیوں کی آواز پر ہلکے ہلکے جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے وقتی طور پر اپنی پریشانی بھول گئی اور میں خوشی اور حیرت سے بارات کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں خود بھی اس بارات میں شامل ہو گئی۔ ان کی خوشی سے چمکتے چہرے دیکھ کر میں خود بھی حیران اور خوش ہو رہی تھی، اور سب ناچتے رہے گاتے رہے کہ اچانک ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں ڈر گئی، لیکن اس نے بڑی مہربان سی مسکراہٹ سجا کر مجھے کہا کہ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب میں خوشی خوشی اس بارات میں شامل ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی بارات دیکھی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شادی کی ساری رسومات کو میں نے بہت انجوائے کیا، مجھے اس شادی میں بہت مزہ آیا۔
کچھ دیر شادی کی رسومات کو دیکھتے اور خوش ہوتے اچانک مجھے واپسی کا خیال آیا تو میں پلٹنے لگی۔ لیکن یہ کیا، مڑ کر دیکھنے پر یہ جگہ تو بالکل انجانی اور ویران تھی۔ یہاں پر تو کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ وہ تو مجھے اپنے علاقہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھ سے یہ جگہ بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ میں واپسی بارات کی طرف بولی اور وہاں پر موجود ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ شخص ایک دم سے قہقہ لگا کر ہنسا اور بہت تیز اور بھاری آواز میں مجھے کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں معلوم، یہ تو جنات کی دنیا ہے اور تم اس وقت وہیں پر کھڑی ہو۔ اس شخص کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اب میں اپنے خوفزدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو اپنے گھر سے نکلی تھی اور اپنے علاقے میں ہی تھی کہ بارات دیکھ کر اس میں شامل ہو گئی، میں تو کہیں گئی بھی نہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ زور زور سے قہقہ لگانے لگا اور کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم جنات تم انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ ہے کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور تم اس وقت جنات کی بارات میں ہی شامل ہو۔ آج ہمارے شاہد جنات کی بیٹی کی شادی اور اس شادی کی خوشی میں سارے جن چڑیلے متو ہیں اور سب اپنی اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر بارات پر ایک نظر دوڑائی تو مجھے تو یہ جنات تو بھی انسانوں کی طرح ہی لگ رہے تھے۔ وہ سب ایک جیسے تھے، ہم انسانوں کی طرح سجے بنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اچانک میری نظر ان کے پیروں پر پڑی۔ مجھے اس آدمی کی بات پر یقین ہو گیا، ان سب کے پیر الٹے تھے، میرا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ایک دم پیچھے کٹی اور واپس جانے کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن یہ کیا، جتنا بھی میں بھاگتی آگے جا کر مجھے جنات کے بارے میں یہی خبر ملتی۔ ہر طرف سے بھاگ بھاگ کر تھک گئی، راستہ بدل بدل کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر طرف سے میرا اختتام جنات کی بارات پر ہی ہوتا۔ میں وہاں بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی کہ ایک جنزات میری طرف بڑھا اور وہ پوچھنے لگا، تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے خوف بھرے نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا، کہنے لگا، تمہیں بارات میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، تم نظر جھکا کر گزر جاتی، یہ جنات ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، کجا کہ کوئی ہمیں خود سے تنگ کرے۔ اب جب کہ تم ہماری بارات میں شامل ہو گئی ہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے، اب تم یہاں سے تب تک واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ تمہارے گھر سے کوئی عمل کر کے تمہیں واپس نہ بلا لے۔ یہ شاہی جنات خاص طور پر اس چیز کی اجازت نہ دیں۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ میرے گھر سے تو کوئی بھی مجھے واپس نہیں بلائے گا، ان سب کے لیے تو شاید میں مر چکی ہوں، انہوں نے تو مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بے تحاشا رونے لگی کیونکہ مجھے ندرت آنٹی کا رویہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اب تک تو ابو بھی گھر پر آ چکے ہوں گے، نہ جانے آنٹی نے ان کو کیا بتایا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میں بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس دن رات سے کہا کہ میں اپنے ابو سے ملنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے عمل کرے اور مجھے واپس بلا لے، کیونکہ میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں، میں تو بارات دیکھنے کے شوق میں ادھر چلی آئی تھی۔ لیکن اس جن ذات نے کہا کہ اب اس دنیا سے تمہارا رابطہ ممکن نہیں، اسی لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ شاہ جنات سے تمہاری بات کروا دوں۔ اس کے بعد میں خاموشی سے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شادی کی رسومات ختم ہو گئی تھی، شادی کا ماحول ختم ہو گیا اور اب اس ماحول میں عجیب سی وحشت اور پراسراریت طاری ہو چکی تھی۔ فضا میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور جنات اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکے تھے۔ ان کی شکلیں دیکھ کر میرے چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر پتھر رکھ دیا اور وہ لمبے لمبے دانتوں والے جنات تو الٹے پیروں والے موٹے ہونٹ اور ایک آنکھ والے تھے۔ بہت سے جنات تو زخمی تھے، ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح چبھتے دیکھ کر روز زور زور سے قہقے لگانے لگے، ان کی بھیانک آواز سارے ماحول میں پھیلنے لگی۔ لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا اور اتنا سب کچھ نہ جانے میں نے کیسے برداشت کر لیا کہ اچانک میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک فرش پر لیٹی ہوئی تھی، میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، سارا کمرہ خالی تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب اسی روشنی میں نے دیوار کے ساتھ لگی کالا لباس پہنے ایک چڑیل کو دیکھا جس کے لمبے اور نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اس کی لمبی زبان باہر کی طرف لٹک رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ ایک دم سے میرے قریب آئی تو میں چیخنے لگی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ سے اتنی تیز گندی بدبو آ رہی تھی کہ میرا دل الٹنے لگا۔ میں نے اسے اشارے سے ہاتھ ہٹانے کا لیکن وہ مسلسل میرا منہ زور سے دبائے کھڑی رہی۔
اس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں چلاؤں گی نہیں تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہی میں نے ایک طرف منہ کر کے قہر کر دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج سب کچھ باہر آ جائے گا۔ قہر کر کے میں بالکل بے جان سی ہو گئی، پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میری طبیعت بحال ہوئی تو میں نے اس چڑیل سے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں یہاں قید کیا ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالا، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ چڑیل تیز چیختی آواز میں بولنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں تم اپنی مرضی سے آئی ہو، اسی لیے اب تم تب تک یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک شاہ جنات نہ چاہیں گے۔ اس کے بعد یہ بات سن کر فوراً اس سے کہا کہ مجھے شاہ جنات سے ملوا دو، میں ان سے مل کر واپسی کا راستہ تلاش کروں گی، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ شاہ جنات ابھی یہاں پر نہیں ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آواز کے مطابق وہ 40 دن کے لیے کسی اور جگہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے قبیلے کا اصول ہے کہ جب شاہ جنات اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو 40 دن کے لیے اس کی خوشیوں کی خاطر چلہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں اور کسی نامعلوم مقام پر چلے جاتے ہیں اور پھر 40 دن پورے ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس چڑیل کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو تھوڑی سی امید بندھی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی کہ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے دماغ میں آیا اور میں نے اسے کہا کہ پھر تم اسے بلوا دو جو مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا، جو مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ میری بات سن کر چڑیل نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی میں کوشش کروں گی لیکن وعدہ نہیں کرتی کیونکہ انہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر وہ چڑیل میرے سامنے سے اس طرح سے غائب ہو گئی جیسے کبھی وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن مجھے ابھی بھی وہاں سے تیز بدبو آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ جا کر بھی وہاں سے گئی نہیں ہے، تاہم ابھی مجھے ظاہری طور پر وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے وہاں پر کسی کی موجود ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اس چڑیل کے جانے کے بعد میں اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگی کہ جن حالات سے گزر کر میں یہاں تک آئی تھی ان کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں گم سم تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسی جن ذات کی تھی جو مجھے شادی پر ملا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے لیے پیغام بھیجا تھا، کیا بات ہے؟ اس کی آواز سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن مجھے تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا تم کہاں ہو؟ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں یہیں پر ہوں، آ سکتا ہوں، اسی لیے صرف تمہیں آواز دے کر تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، تم نے مجھے کوئی بلایا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے اوپر مایوسی طاری ہو گئی۔ اگر وہ یہاں نہیں آ سکے گا تو مجھے یہاں سے نکالے گا کیسے؟ کیونکہ میں تو اپنے طور پر یہ فرض کر چکی تھی کہ وہی مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جائے گا اور میرے گھر واپس پہنچا دے گا۔ وہ ایسا ہی مہربان سا جن لگتا تھا۔ لیکن پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تمہیں یوں ہی بلایا تھا، مجھے گھر واپس جانا ہے، اسی لیے سوچا کہ شاید تم سے کوئی مدد مل جائے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر میں کر سکتا ہوتا تو تبھی کر دیتا جب تم شادی پر مجھے ملی تھی۔ اس کی بات سن کر میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مجھے بار بار اپنی سوتیلی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ آنٹی ندرت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ مجھے ابو پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ساری زندگی مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا اور اب اس مقام پر آ کر اپنا حق جتایا بھی تو کس بات پر۔ ایک طرح سے میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہی بہتر ہے کہ مجھے یہیں پہ رہ جانا چاہیے، وہاں پر اس دنیا میں میرے لیے کیا رکھا ہے۔ لیکن پھر دادی کا خیال ساری باتوں پر حاوی ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھا وجود میرے لیے مہربان آغوش رکھتا ہے، اس وجود سے مجھے محبت تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور انگلیوں پر گن گن کر وقت گزارنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں پر تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل تھا، ہر وقت میرا سر بھاری رہتا تھا، میرے کاندھوں پر بوجھ رہتا تھا اور دل کی یہ کیفیت تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی الٹی آ جائے گی۔ ہر وقت متلی کسی کیفیت طاری رہتی تھی۔ مجھے یہاں پر تیز بو آتی رہتی تھی جس کے بنا پر میں ابھی تک عادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے پاس سوائے اس چڑیل کے اور کوئی بھی نہ تھا، نہ ہی میں نے کبھی کسی کی آواز سنی تھی اور نہ ہی مجھے اس چڑیل نے مجھے یہاں سے باہر نکالنے کا کہا تھا۔ میرا وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ اس دن اچانک کی باہر سے بہت شور بلند ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی سارے لوگ مل کر چلا رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اتنی تیز بلند آوازوں میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں اچانک وہ چڑیل اندر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا
کہ باہر اتنا شور کیوں ہے، سب لوگ ایسے چیخ چلا کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج جنات کی سزا کا دن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے جنات کی دنیا کے قوانین کو توڑا۔ شاہ جنات نے اس کو سزا سنائی تھی، آج ان کی سزا پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس نے اتنے خوفناک اور بھیانک انداز میں کہا کہ مجھے خوف محسوس ہوا، تاہم میں نے اس سے کہا کہ ان کو کیسے سزا دی جا رہی ہے جو وہ لوگ اتنا چیخ رہے ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی خود ہی دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے دیوار کی طرف ایک اشارہ کیا اور اچانک وہاں پر منظر واضح ہو گیا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر جب وہ منظر مکمل طور پر ظاہر ہوا تو میری روح تک کانپ گئی تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے لمبے لمبے جنات نظر آ رہے تھے جن کو بالوں کے اوپر سے پکڑ کر لٹکایا گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کے سہارے ہوا میں لٹک رہے تھے اور نیچے آگ جل رہی تھی جس کی تپش سے وہ لوگ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کے چلانے میں شدت تھی، ایسی زور زور سے چیخنے پر وہ ایئر بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر اور ان کی بھیانک آوازیں سن کر میری روح تک کانپ اٹھی تھی اور میں نے بہت ہی خوفزدہ انداز میں اس چڑیل سے کہا کہ یہ سزا ان کی کب تک ہے، یہ کب تک ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ خود ختم نہیں ہو جاتے تب تک یہ سزا برقرار رہے گی۔ شاہ جنات کی اتنی سفاکیت پر میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے معاملے میں بھی نرمی نہیں برتے گا، اب مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ میں وہیں پر ڈھیر سی ہو گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ چڑیل پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کر ابو کا خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے سے اتنا دور سمجھ لیا کہ میرا پیچھا بھی نہ کیا، اور آج اتنے دن گزر جانے کے باوجود انہیں یہی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کس حال میں ہوں۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے اور مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ جنات کی چیخو پکار مجھے سونے نہیں دیتی تھی، ان کی تیز بو مجھے کچھ کھانے نہیں دیتی تھی، تو جیسے خوف اور بھوک سے گلتی جا رہی تھی۔ میں ابو کو اور دادی کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ اس دن چڑیل نے مجھے بہت منتیں کی کہ اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی حامی نہیں بھری، اور پھر اس طرح کچھ دن مزید گزر گئے اور ایک دن میں نے روتے روتے اس چڑیل سے التجا کی کہ مجھے بس ایک بار مجھے گھر جانے دو، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے کچھ سوچ کر مجھے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال تو نہیں سکتی اور نہ ہی تمہیں گھر بھیج سکتی ہوں، لیکن ہاں میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو دکھا ضرور سکتی ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا۔ میں نے فوراً چونک کر سر اٹھایا اور بے قراری سے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے میرے گھر والے دکھا ہی دو، نہ جانے میری زندگی کتنی بچی ہے، میں ان کو ایک بار نظر بھر کر دیکھ تو لوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی چڑیل نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور سامنے کی دیوار کی طرف کچھ اشارہ کیا تو ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگ گیا۔ اندھیرا پھیلتے ہی کمرہ بالکل گھپ اندھیرے سے بھر گیا اور پھر اس نے مجھے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے کو کہا۔ اس کے بعد سامنے والی دیوار پر میرے گھر کا منظر نظر آنے لگا۔ آنٹی ندرت اور بچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ابو ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ کافی نڈال سے لگ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابو کو اس حالت میں دیکھ کر میں تڑپ سی اٹھی تھی اور بے چینی سے ان کو آواز دینے لگی تھی، لیکن میری آواز کہاں ان تک پہنچ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے اس چڑیل سے کہا کہ مجھے دادی کو دکھاؤ، تو اس نے دادی کے کمرے کا منظر مجھے دکھایا، جسے دیکھ کر میں ایک دم تڑپ اٹھی۔ دادی کی حالت بہت خراب تھی، ان کا کمرہ بہت گندا ہو رہا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور دادی خود بھی کافی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اس چڑیل سے کہا کہ دادی کو کیا ہوا، وہ ایسے بیمار کیوں لگ رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری گمشدگی کے بعد دادی کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ دادی کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد اب گھر آ گئی ہیں، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہیں، کوئی ان کے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتا۔ تمہارے ابو نے ان کے لیے کسی نرس کا انتظام کیا ہوا ہے جو دن میں آتی اور اپنے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دادی کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ اسی طرح روتی تڑپتی اکیلی پڑی رہتی ہے۔ دادی کی حالت کو سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تو میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے ایک بار ادھر جانے دو اور دادی سے ملنے دو، لیکن وہ غصے میں آگ بھگولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں بھیج دیتی، اب یہاں سے تم ایک ہی صورت میں نکل سکتی ہو، جب تک شاہ جنات کی رضامندی نہ ہو۔ اس بات کو سن کر میں چپ کر کے رہ گئی کیونکہ وہ اپنی جگہ پر بے بس تھی۔
اس کی اتنی بھی بہت مہربانی تھی کہ اس نے میرے گھر کا حال مجھے دکھا دیا تھا۔ اب اس کے بعد مجھے دادی کی فکر ستانے لگی۔ ابو کی حالت کا سوچتی تو ان کا غم یاد آنے لگتا، پر بیٹھے بیٹھے سوائے پریشانی کے اور دکھ کے اور کچھ نہ کر سکی۔ اسی طرح کچھ اور دن گزر گئے۔ مجھے گھر کی فکر اور پریشانی تھی، دادی کا خیال ستا رہا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرنگ نما راستہ ہے جس پر میں چلتی چلی جا رہی ہوں۔ یہ راستہ گھوپ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا، یہاں پر کہیں پر بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں، بدبو اتنی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، لیکن میں اس پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ آگے بڑھتی گئی اور پھر ایک دم ایک تنگ اور تاریک راستہ آ گیا۔ ایک کھلا اور بڑا سا کنواں آ گیا۔ میں حیرانی سے اس کنویں کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کنویں کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں جیسے ہی اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتی تو مجھے اس کے پانی میں مختلف طرح کی ڈراؤنی شکلیں نظر آتی تھیں۔ وہ صرف چہرے ہوتے، اس کے وجود کو نہیں ہوتے۔ وہ ضرور زور زور سے چلا رہے تھے، ان کے چہرے پر تکلیف ہوتی ہے، ان کی چیخوں بھری آوازیں بے پناہ زور سے درد کرتی ہیں۔ درد کے مارے ان کے چہرے بگڑ چکے تھے اور وہ اتنے خوفزدہ لگتے تھے کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بھی ایک دم کنویں سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہوں، لیکن پھر بھی گھٹی گھٹی چیخیں میرے منہ سے برآمد ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی ادھر ادھر کھڑے ہونے میں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک چہرہ پانی کے اوپر کنویں سے باہر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹتی ہوں تو وہ چہرہ میری طرف دیکھ کر ایک کہکا لگاتا ہے اور اچانک میرے منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور سارا وجود درد سے بھر جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہوں، پھر اچانک میرا ہاتھ کوئی ہاتھ تھام لیتا ہے۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھتی ہوں تو ابو میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بہت محبت اور شفقت نظر آتی۔ میں حیرت سے ابو کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں پسینے سے بھری ہوتی ہوں۔ اس ایک خواب نے مجھے کافی حیران اور پریشان کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں تو ابو نے مجھے اس مصیبت سے نکال لیا۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ ابو مجھے یہاں سے ضرور نکال لیں گے۔ اس خواب کے زیر اثر میں کافی خوش تھی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 25 دن گزر چکے تھے اور ابھی بھی شاہ جنات کے آنے میں 15 دن باقی تھے، اور نہ جانے وہ آنے کے بعد مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیتا بھی کہ نہیں۔ شام کو جب وہ چڑیل آئی تو میں نے اسے بھی خوشی خوشی اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ جس طرح تم اپنے گھر والوں سے محبت کرتی ہو، کاش بدلے میں تمہیں بھی اس سے زیادہ محبت ملے۔ اس چڑیل کی بات میرے دل کو دکھی کر گئی اور میں نے تشکر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی چڑیل تھی، اس نے ابھی تک میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ ہر معاملے میں وہ میری بات سنتی تھی اور مانتی تھی۔ میں یہاں سے چلی جاتی تو شاید مجھے یہ چڑیل سب سے زیادہ یاد آئے گی۔ میں اپنی سوچ پر ہنسنے لگی، کیونکہ کبھی کسی چڑیل کو کسی کی دوست یا کسی پہ اس طرح مہربان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تو خاص طور پر نہیں سنا تھا، لیکن میرے معاملے میں یہ چڑیل میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی تھی۔ میں اسی طرح بے معنی سوچوں میں گھری کب سو گئی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی اور جگہ پر موجود ہوں۔ میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو مجھے انکشاف ہوا کہ یہ تو میرا کمرہ ہے۔ میں حیرت سے ایک دم اٹھ گئی اور کمرے میں گول گول گھوم کر دیکھنے لگی، جیسے اپنی تسلی کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ سب خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی۔ میں واقعی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ٹی وی لاؤنج میں آنٹی ندرت اور ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بچے نے مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور آنٹی کی نفرت کا تو یہ عالم تھا کہ اتنے دنوں کے بعد مجھے سامنے دیکھ کر انہوں نے پہلے تو منہ پھیر لیا اور پھر کہنے لگی، آ گئی ہو منہ کالا کر کے، آپ کیوں آئی ہو؟ آنٹی کی بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں نہ جانے اپنی زندگی کے کس دور سے گزر کر آئی ہوں، لیکن آپ جیسے لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ میری بات سن کر آنٹی کو بہت غصہ لگا اور وہ کہنے لگی کہ تمہارے تو بہت پر نکل آئی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، مجھے انہیں کاٹنا بھی آتا ہے۔ آنٹی کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ میں افسوس میں سر ہلاتی دادے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی بالکل اسی حال میں تھی جیسے مجھے اس چڑیل نے دکھایا تھا۔ کمرے کی حالت بے حد خراب تھی اور دادی کے قریب سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ شاید ان کا پیمپر تبدیل کیے وقت ہو چکا تھا اور اب کسی نے دھیان نہیں کیا تھا، نہ ہی دادی کو نہلایا ہوا تھا۔ دادی کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے دادی کو آواز دی تو میری آواز پر دادی نے حیرت سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا
اور پھر وہ بیچاری مسکرانے لگیں اور اس طرح رونے لگیں۔ مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا، میں بھی جلدی سے دادی کے ساتھ لپٹ گئی اور ہم دونوں مل کر رونے لگے۔ اتنی دیر میں ابو بھی دادی کے کمرے میں چلے آئے، شاید انہیں بھی میری آمد کی خبر مل چکی تھی۔ ابو نے جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو فوراً سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب میرے ابو نے مجھے اس طرح گلے لگا کر پیار کیا ہو، اور پھر اس کے بعد میں جو پھوٹ پھوٹ کر روئی، میری ساری زندگی کی محرومی میرے آنسوؤں سے بہہ کر نکل گئی۔ کافی دیر وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر کھڑے رہے، بہت پیار سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بسمہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے معاملے میں بہت کوتاہی برتی ہے۔ تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد مجھے سارے معاملے میں تمہارا قصور نظر آتا تھا کہ نہ تم اس دنیا میں آنے والی ہوتی اور نہ ہی تمہاری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے قدرت کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا اور دیکھو اللہ نے مجھے کتنی بڑی سزا دی۔ میں نے ابو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں کبھی آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ابو سے کہا تو انہوں نے خوش ہو کر میری پیشانی کو چوم لیا اور کہنے لگے کہ جیتی رہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ابو نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے ڈرتے جھجکتے ابو سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ اتنے دن میں کہاں پر تھی، کہاں لگ گئے مجھے اتنے دن؟ میں نے کہا گزارے میں کس حال میں تھی؟ میں نے ابو سے پوچھا تو ان کے جواب میں تو مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ابو نے کہا وہ آپ بھی انہی کی زبانی سنیں۔ میں جب گھر آیا تو مجھے ندرت نے ساری بات بتائی اور کہا کہ تم گھر سے کہیں بھاگ گئی ہو۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ کچھ بھی ہو میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اماں نے مجھے ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح ندرت نے تمہارے اوپر الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد سے تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اماں کی باتوں پر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا، ہر جگہ تمہارے بارے میں پتہ کیا، اسپتال، تھانے، دارالامان، یتیم خانے، الغرض ہر جگہ پر میں تمہارے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو مجھ سے وجہ دریافت کی۔ میں اندر سے بہت بھرا ہوا تھا، میں نے ان کے پوچھنے پر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں بچی کو پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان بزرگ نے کچھ عمل کر کے مجھے بتایا کہ تم شاہ جنات کے گھر پر ہو، جنات کی دنیا میں سزا کے طور پر رہ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر تو میں تڑپ اٹھا اور انہیں کہا کہ مجھے ہر حال میں اپنی بچی واپس چاہیے، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ان بزرگ نے مجھے عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس رات دن کے عمل کے بعد دیکھو آج تم خود واپس آ گئی ہو۔ ابو کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہ ابو ہی تھے جن کی بدولت میں اس گھر میں واپس آئی ہوں۔ میں نے ابو سے دادی کی حالت کے بارے میں دریافت کیا تو ابو نے کہا کہ اب تم آ گئی ہو نا تو اماں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرے آنے کا جب پھپھو نے سنا تو مجھ سے ملنے دوڑی چلی آئی۔ ابو نے پھپھو سے بھی بہت معافی مانگ لی اور میرا رشتہ ظہیر کے ساتھ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھ دی۔ ابو نے گھر کے کاموں کے لیے کام والی بھی رکھوا دی۔ میں صرف دادی کی دیکھ بھال ہی کیا کرتی تھی یا کبھی کبھار اپنے من پسند کوئی چیز بنا لیا کرتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں کے لیے کام والی آتی تھی، کھانا بھی وہی بناتی تھی۔ میں شادی کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ دادی کی طبیعت میں بھی اب کافی بہتری آ چکی تھی۔ دادی نے ہلکی ہلکی اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کر دی تھی۔ دادی کے لیے باقاعدہ فزیو تھراپسٹ آتی تھی جو ان کو روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرواتی تھی، اور آج 2 ماہ کے بعد دادی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں۔ اور آج میری شادی تھی، میں رخصت ہو کر پھپھو کی طرف جا رہی تھی۔ میرا پورا یقین تھا کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی میں محرومیاں دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، پھپھو کے گھر میں میرے لیے اب سکون اور راحت ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔